सही बुखारी की हदीस है 5228। हज़रत आयशा रदी अल्लाह फरमाती हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, मैं खूब जानता हूँ कि तुम कब मुझसे नाराज़ होती हो और कब तुम मुझसे खुश होती हो। तो हज़रत आयशा कहती है, मैंने कहा कि आपको कैसे पता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम मुझसे नाराज़ होती हो ना, तो तुम मुझे कहती हो कि इब्राहीम के रब की कसम। कि कोई बात होती है ना, कहते नहीं नहीं नहीं, इब्राहिम के रब की कसम मैंने ये काम नहीं किया। और अगर तुम मुझसे खुश होती हो तो फिर कहती हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद के रब की कसम। तो हज़रत आयशा कहती है कि मैं मुस्कुराने लगी और मैंने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लाह की कसम या रसूल अल्लाह, मैं गुस्से में सिर्फ आपका नाम ही नहीं लेती हूँ। तो मुझे ये लगा, देखिए आजकल जो हमारी एज ग्रुप में है उन्होंने ज़रूर ये देखा होगा कि एक ज़माना था कि जो बड़े होते थे ना, जब शादी के बाद तो बीवी खामद का नाम नहीं लेती थी। तो वो अक्सर बात होती थी तो मुन्ने के अब्बा ने ये कहा, तो बच्चे किसी एक बच्चे के नाम से ना उनको उस तरह से कह देते थे कि उन्होंने ये कहा तो उनकी ये बात है। फिर वो भी ज़माना हमने देखा हुआ है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है ना वो इकट्ठे नहीं बैठते थे। जैसे अगर माँ सामने है या ताया है, चचा, मतलब घर के जो बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके सामने मियाँ बीवी इकट्ठे भी नहीं बैठते थे, मतलब अलग-अलग से बैठे होते थे। फिर एक ज़माना आया था जो बाद का ज़माना, फिर आप सोच लें। मुझे हँसी आ रही थी, मैं याद कर रही थी क्योंकि मैं जब ये हदीस लिख रही थी कि मेरा ख़्याल है आई वाज़ इन सेकंड ईयर, तो हमारी किसी जानने वालों की शादी हुई, तो शादी के बाद जब हम उनको मिलने के लिए गए, तो वो मियाँ बीवी जैसे आए बात और बात कर रहे थे, तो उन्होंने एक दूसरे को जब वो बुलाए ना तो कहे हनी ये बात ऐसे है, हनी ये बात ऐसे है। वो बेचारे तो हनी हनी कर रहे थे, हम शर्मिंदा खामखा बैठे बैठे, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई थी, तो लगता था ओ माय गॉड, ये ये कैसे बुला रहे हैं ना। अच्छा, उसके बाद तो इतना मजे की बात कि आफ्टर मेरा ख्याल है कि 5-6 साल के बाद वो कहीं बाहर चले गए थे। जब वो कपल वापस आया तो क्योंकि जानने वालों के थे, तो एक पार्टी में मिले, तो वहां पे फिर अब डेफिनेटली वो मोर रिलैक्स एक दूसरे के साथ हो चुके हुए थे। तो कोई बात हो रही थी, उससे बहस हो गई। और जब बहस हुई ना तो इतने मजे से कहे, मुझे उनका सेंटेंस याद आता है, हनी मुंह बंद करो, मतलब गुस्से से बोल रहे हैं लेकिन कह वो हनी रहे थे, और वो भी गुस्से से आगे से जवाब दे रही है कि आप चुप करें हनी, आपको नहीं पता ये बात कैसे होती है। मतलब वो लगता है कि अच्छा अब शादी हो गई है ना, तो अब हमारा जो दिल चाहेगा उस तरह से हम बुलाएंगे, विच इज लाइक क्यूट मे बी। बल्कि बहुत से लोग तो आराम से एक दूसरे को, जानू आप ये कर ले, सारा क्राउड बैठा होता है, तो जो बाज लोग एकदम से एम्बैरस हो जाते हैं, लेकिन बाज को लगता है कि नहीं कोई बात नहीं, हमारा खामद है, हम जो मर्जी करें। तो वही हाल हो जाता है। तो मुझे ये हदीस ज़हन में जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये सारी सिनेरियो याद आ रहा था, वो पिक्चर की तरह वो टाइम सामने आना शुरू हो जाता है कि कैसे टाइम बदलता है। बल्कि हम लोग बात कर रहे थे किसी जगह पे, तो अभी भी यहाँ पे मेरी एक दोस्त हैं, तो ऐसी बात हो रही थी कि तुम हस्बैंड को कैसे बुलाते हो, तुम हस्बैंड को कैसे बुलाते हो, ऐसे बात हो रही थी ना। तो उनमें से एक मेरी दोस्त है, उसने कहा कि मैंने अपने हस्बैंड का कभी नाम नहीं लिया। तो एवरीवन वो शॉक कि अब आज के ज़माने में ऐसे कह रही है। तो शी सेड कि आई डोंट नो, मतलब मैं नहीं उनका नाम लेती। तो ऐसे कि फिर क्या बुलाते हो? तो कहती है कभी ज़रूरत नहीं पड़ी नाम लेने की, वो आप ये कर लें सुने, आप ये कर लें सुने, आप ये कर लें। तो ये बड़ा क्यूट सा एक रिलेशन होता है। अल्लाह सुब्हाना तआला जी मोहब्बतें सलामत रखे, और सबसे बड़ी बात है कि एक दूसरे पर एतमाद सलामत रखे। आमीन सुमा आमीन। तो आइए जनाब, हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं। हम सूरत यूसुफ कर रहे हैं, उसकी आयत नंबर 6 करेंगे इंशाल्लाह आज। तो देखेंगे कि अल्लाह सुब्हाना तआला ने हमारे लिए क्या अहकामात रखे हैं। सूरह यूसुफ के बारे में बस आप ये देख लीजिएगा कि इंशाल्लाह जैसे जैसे चलते जाएंगे इसमें बहुत सबक मिलेंगे, स्पेशली उन लोगों को जिनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है, गम आते हैं। गम तो हर एक की ज़िंदगी में आते हैं, कभी अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा टाइम होता है। तो जब हम पे मुश्किल वक्त आता है ना, उस वक़्त असल में हम लोग टूट रहे होते हैं। उस वक़्त इमोशनली हम लोग बिल्कुल ड्रेन जैसे होता है उस तरह से हो जाते हैं। हमारा ज़हन भी उतना प्रोडक्टिव नहीं होता, हम काम नहीं, मतलब लगता है कि ज़िंदगी ठहर गई है। गम के भी डिफरेंट लेवल हैं, किसी पे किसी तरह का गम, किसी पे किसी तरह का गम। तो उस वक़्त आप सूरह यूसुफ का जो सबक है ना इसमें, उस पे गौर करें कि अल्लाह सुब्हाना तआला, देखिए इतने प्यारे 12 साल का बच्चा जिसने आगे जाके जिसको नबूवत मिलनी थी, और जिसको जो नबी की औलाद है, उसका दादा भी नबी और उसका परदादा भी नबी है। तो
کس کس طرح کی مشکلوں سے وہ گزرے ہیں، اور ان کا اللہ پہ توکل کتنا اسٹرانگ ہے، اور کس طرح سے انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں قرآن میں ہمیں بتایا، رائٹ؟ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو مشکلیں زندگی میں آتی ہیں، اور اس کو تم نے ڈیل کیسے کرنا ہے، یہی انشاءاللہ آج کی کلاس میں بھی دیکھیں گے۔ بس ایک چیز کا خیال رکھنا، آپ لوگوں میں سے جو جس سچویشن میں ہے نا، کہ کسی بھی طرح کی مشکل ہوگی، ایک دو ہی چیزیں ہیں نا، یا تو وہ ہمارے اپنے کوئی غلط فیصلے یا ہماری اپنی غلط کوئی چیز کہ ہم نے کسی کو کبھی کوئی تنگ کیا تو اس نے ریونج لیا اور ہمیں بعد میں ہمارے اوپر وہ چیز آ گئی، یا پھر ہم نے کوئی غلط فیصلہ کر لیا، اس کی وجہ سے بھی ہم پہ کوئی مشکل آ گئی، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور اکثر پتہ ہے کہ اگر آپ آرام سے سوچے نا تو ہمارا دل ہمیں گواہی دے دیتا ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور پھر لیکن اتنی پیاری بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی طریقہ، ڈیل کرنے کا طریقہ بتا دیا، اوکے اگر غلطی ہوگی تو استغفار کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے نا، تو پھر اس کو آپ نے اس طرح سے سمجھنا ہے کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے۔ اگر دیکھیں کانسیپٹ اگر آپ کے ذہن میں آ جائے گا نا، کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی پریشانی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایز امتحان ہم پہ آ رہی ہے، وہ اللہ کی عطا ہے۔ دنیا کی زندگی ختم ہو جانی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو کیا کہنا ہے، کیونکہ میں شاید اللہ کی نافرمانیوں میں کر رہی تھی کچھ نہ کچھ، میں اس طرح کے اس لیول پہ نہیں تھی کہ شاید میں جنت کی حقدار ہوتی، تو میرے رب نے اس وقت مجھے اس امتحان میں ڈالا ہے کہ میں جاگ اٹھوں، تاکہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ میں کہاں پہ غلط ہوں۔ اور اکثر لوگوں کی زندگی پلٹتی ہی اس وقت ہے جب وہ کسی غم میں آتے ہیں، یا ایک دم سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، یا ان کو ایسی سچویشن میں وہ ایک دم سے پلٹتے ہیں اور اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ صرف میں یہ کہتی ہوں کہ یا پاک پروردگار، اگر تو نے کسی کو امتحان میں ڈالا ہے تو اس کو اس کی سمجھ بھی عطا کر دے، تاکہ وہ پلٹ جائے، اور بہت آسانی کے ساتھ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیل کرنے کے بھی طریقے بتا دیتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دیکھو میرے ولی کے ساتھ دشمنی نہ کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ولی کے ساتھ آ جاتے ہیں تو وہ تو اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ سن لو کہ جو میرا ولی ہے نا، جو مومن ہے، اس کو نہ حزن ہے نہ پریشانی ہے۔ تو حزن اور جو غم ہے، دو ہی تو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ماضی کا غم لگ جاتا ہے کہ ہم نے ہائے یہ غلط کر لیا، یہ غلط کر لیا، ایک مستقبل کا ہوتا ہے کہ یہ چلا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، یہ غلط ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے، 110% ایز اے ہیومن بینگ جتنی ہماری وسعت ہے، ہم نے اللہ کے احکامات کے اندر رہنے کی کوشش کرنی ہے۔ پھر آپ کمال دیکھیے گا، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اندر something you feel like something is dancing inside you. You don't need anybody. آپ کو of course ضرورت ہوتی ہے، میاں بھی ہے، فیملی ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ رکھتے ہیں وہ تعلق، رائٹ؟ لیکن آپ اندر سے اتنے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں، اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ آپ کی نظر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ کے ہر فیصلے سے محبت ہو جاتی ہے، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر ادا، جو اچھا ہوا تب بھی شکر، نہیں اچھا ہوا تو صبر کر کے تب بھی شکر کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی جب ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دفعہ، تو پھر تو کمال ہی ہو گیا نا۔ تو یہی چیز انشاءاللہ ہم سورت یوسف میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا اور کس کس اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھاتے تھے کہ ہم انسان ہی ہے نا، کبھی ہمیں موسیٰ کی سٹوری بتاتے ہیں، کبھی ہمیں حضرت لوط کی سٹوری بتاتے ہیں، کبھی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری بتاتے ہیں، اور ہر دفعہ ایک نئے اینگل سے ہمیں بتاتے ہیں کہ دیکھو ابھی بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ تمہیں میں نے پیدا کیا، مشینری میں نے بنائی ہے، تم خود ہی سے جب اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو گے تو ہار جاؤ گے، میرے ہاتھ میں دے دو، کیونکہ جس نے بنایا ہے اس کو پتہ ہے کہ اس کے پرزے کیسے ٹھیک ہوں گے، اس کو پتہ ہے کہ اس جسم میں سکون کیسے آنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس جسم کو حزن، غم برداشت کرنے میں کتنی مصیبت ہے، اس کو اس سے کیسے علیحدہ کرنا ہے۔ تو اللہ اللہ اللہ، بس ایک ٹرسٹ اگر ہم پہ ہو جائے گا نا، ہمیں ہو جائے گا، تو پھر ہر غم بھی چھوٹا لگنا شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر نعمت پہ سجدہ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ یوسف کی آیت نمبر 6 ہم آج کریں گے، تو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ ہم کیا پڑھے تھے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب اپنے باپ کو سنایا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سناتے ہیں، تو وہ اب اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو دیکھو تو اپنا خواب جو ہے نا وہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا،
اب ہم آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ہمیں غلطی سے کوئی خواب آ نہ جائے، ہم نے ایک شامت لے آتے ہیں، اٹھتے سب سے پہلے جو نظر آئے گا نا، تمہیں پتا آج مجھے یہ خواب آیا، کیا تم وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کس کو، ان کو کیا پتا خواب کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ آج آپ سنیں گے، آج آپ دیکھیں گے کہ احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ خواب جو ہے نا، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک، کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا خواب اپنا، فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، تو وہ تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، مطلب تجھے مطلب کوئی نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ ان کو اپنے بچوں کا بھی پتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اتنی خوبصورت بات ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان جو ہے نا وہ بہت بڑا دشمن ہے، انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب اپنے بیٹے کو وہ بتا تو رہے ہیں، نصیحت بھی کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا، لیکن کیونکہ اس کے بھائی تھے نا، اب بچے کے دل میں آ سکتا ہے کہ میرا بھائی مطلب کیا ہے، وہ اتنے خراب ہے۔ ساتھ ہی دیکھیں باپ کی حکمت، کہ وہ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ انسان جو ہے نا، انسان برے نہیں ہوتے ہیں، انسان کو شیطان بہکا دیتا ہے، بس اس وجہ سے وہ غلط کام کرتے ہیں۔ تو وی کین ناٹ ٹرسٹ اینی بڈی دیٹ، یہ شیطان، رسول اللہ نے بتایا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا جب دو انسان ہوں گے تو تیسرا بیچ میں شیطان ہوگا۔ یہ بات ہمیں اچھے سے پتا ہونا چاہیے۔ اگر دیکھیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بیٹیاں بیٹے گھر میں جب جوان ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی لحاظ ہونا ہوتا ہے نا، کہ ان کو اکیلے نہ رکھو ایک بستر پہ، جیسے جب بچے جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ بچے چھوٹے سوتے ہیں، تو پھر ان کو اپنے ساتھ نہ سلاؤ۔ ایون دو محرم رشتوں میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ کہاں پہ آپ کو خیال رکھنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا۔ یہ تو ہماری اپنی عقل بھی گواہی دیتی ہے اس بات کی نا، کہ شیطان، دیکھیں میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، جب میں بچوں کو اسپیشلی سمجھاتی ہوں، سم ٹائمز فیملی میں بچیاں ہیں، شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد بہنیں آتی ہیں رہنے کے لیے، جی اس طرح سے، نہیں نہیں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ بیٹا آپ کو نہیں پتا، اپنے ہسبینڈ کو اتنی مصیبتوں میں مت ڈالو، وہ انسان ہے، انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوتا ہے۔ مت ایسے سوچو کہ بس ہمیں، ایک تو ہوتا ہے نا شادی ہو کیا گئی، ایسا کوئی ٹرسٹ ایسے والا ہوتا ہے نا کہ پھر وہ اندھے ہی ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹرسٹ نہیں ہوتا، یہ لیک آف نالج کہہ سکتے ہیں، یا کیا اس کو کہیں گے، آپ لوگ ڈیفینیٹلی اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے اس بات کو، کہ اپنے گھر کو بچانا اور ان رشتوں کا احترام رکھنا، کہ کون سا رشتہ کیا ہے اور اس کو کس جگہ پہ رکھنا ہے، جگہ پہ، ہاں یہ میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا، کہ وہ اس کی جگہ کیا ہے۔ پھر جب خرابیاں ہوتی ہیں، پھر رونے نکلتے ہیں، پھر شادیاں ٹوٹتی ہیں، تو پھر ایسی چیزیں ہوتی ہیں، ریزن کیا ہے؟ کہ ہم نے پہلے ہی ان رشتوں کو ان کی جگہ پہ نہیں رکھا۔ کوئی بھی رشتہ آپ دیکھیں، دوستوں کے ساتھ رشتہ ہے، فیملی کے ساتھ ہے، ہر جگہ پہ آپ دیکھیے کہ اگر دو انسان چھوڑیں گے تو تیسرا شیطان آ جاتا ہے۔ تو اس لیے کبھی کسی کو آزمائے نہ، اس پہ مصیبت نہ ڈالیں۔ اگر میرے پاس بچیاں جب جاب کرتی تھی، جو ریسیپشن پہ بچیاں ہوتی تھی، میں ہمیشہ پہلے ہی انٹرویو میں ان کو یہ بتا دیتی کہ بیٹا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، پیسوں کا معاملہ ہے، انسان سوچتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو تھوڑے سے ادھر ادھر کر دوں۔ بچیاں ہمیشہ آنیسٹلی، جب بھی کوئی بھی پکڑا گیا فار ایگزامپل، تو اچھی فیملی کی بچیاں، نیک بچیاں، بری بچیاں نہیں تھیں، لیکن کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ اس کو غلط کئی دفعہ فیصلے کرا دیتا ہے، اچانک ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو پوری زندگی ایک لیبل لگ جاتا ہے۔ پھر اس لیبل کو ہٹانا ہی اتنا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کو پتا ہوتا ہے میں برا نہیں ہوں، لیکن اب لیبل لگ گیا ہے کہ اس نے یہ کیا تھا، پورے خاندان میں مشہوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت سوچنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ اگر انسان کو ان کی سمجھ آ جائے، یہی تو حکمتیں ہوتی ہیں، یہی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اصل دکھا دے، تاکہ ہمارا جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اب دیکھیے آگے کہ آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ، اب یہاں پہ جو یعقوب علیہ السلام ہے وہ تعبیر کیا بتا رہے ہیں، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، کہ اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا۔ اب اس کو خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ دیکھ تجھے چن لے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کی بات ہوتی ہے کہ ہائے اس کی تو زندگی ایسے بدل گئی، یا یہ تو ماشاءاللہ اتنی پریکٹسنگ مسلمان بھی ہو گئی ہے، تو اس کو اللہ نے چن لیا ہے۔ وہی بات وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، کیونکہ نبی تھے، ان کو خوابوں کا تعبیر بھی پتا تھی، تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا رب اس خواب کی بنا پہ چن لے گا تجھے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تو تجھے سکھائے گا حقیقت میں باتوں کی، مطلب تمہیں معاملہ فہمی سکھائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ ڈیپتھ میں، تم کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی بھی بات ہوتی ہے نا، تو عقل مند انسان کون ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا اینڈ سوچے کہ اگر میں یہ بات
कर रही हूँ या इस तरह से फॉर एग्जांपल मैं कोई काम कर रही हूँ, कोई बिज़नेस कर रही हूँ या मैं कोई भी चीज़, तो इसका एंड क्या हो सकता है? इस इन्वेस्टमेंट का एंड क्या होगा? जब एंड सामने होगा तो उसके बाद वो सारी चीज़ें उसके बारे में सोचेगा, यही हिकमत होती है और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही अता करते हैं बंदे को। और दूसरा इसका मानी होता है मिन तावीलिल अहादीस के अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ख्वाबों का इल्म सिखाएंगे। अब ख्वाब जो है ना, क्योंकि इस सूरा में हम देखेंगे, हम बार बार ख्वाबों के बारे में आगे भी पढ़ेंगे कि एक बादशाह का ख्वाब इसमें आएगा, बहुत डिटेल में हम उनको पढ़ेंगे। फिर जब ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जेल में जाते हैं तो वहाँ पे 2 कैदी होते हैं, उनके दोनों के ख्वाब हम देखेंगे कि क्या थे। तो ख्वाबों का ताबीर का इल्म जो है ना, ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है और ये हर एक को नहीं होता। अभी भी अगर आप देखें ना, जो बहुत पॉपुलर है, जिनके जैसे इमाम सीरीन है, इब्न सीरीन है, उनकी किताब है किताबुर रोया के नाम से है। इसके अलावा कुछ इमाम हैं जिनके बारे में जो काफ़ी मशहूर हो गए थे, कि जैसे हज़रत दानियाल हैं, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम सीरीन, इमाम जाबिर, इमाम इब्राहिम, इमाम इस्माइल बिन अशस। तो इनके नाम जो है ये काफ़ी थे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको ये तौफ़ीक अता की थी कि ये ख्वाबों की ताबीर बता सकें। अच्छा, अब ये बात है कि क्योंकि ख्वाब एक ऐसी चीज़ है जो हम में से हर एक की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं उनको ख्वाब आते ही नहीं है। बाज़ लोग होते हैं उनको कभी-कभी आते हैं, बाज़ लोग होते हैं उनके ख्वाब इतने खूबसूरत होते हैं। आई नो वन पर्सन, मैं एक ही बात पे उससे वो क्या हसद नहीं करती हूँ। दूसरा क्या होता है कि उससे मुझे ये होता है कि ये मुझे भी ऐसे ख्वाब आ जाएँ। इतने प्यारे ख्वाब उनको आते हैं, वो जब भी मुझे सुनाती हैं और इतने प्यार से सुना रही होती हैं, तो इतने मतलब कभी वो खाना काबा जैसे देख रही होती हैं, कभी वो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत बहुत दफ़ा की है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। तो वो एक दिल में हसरत होती है कि हाय या अल्लाह, मुझे भी ऐसे ख्वाब क्यों नहीं आते। तो बहुत से लोगों को बहुत प्यारे ख्वाब भी आते हैं। अब देखिए, ख्वाब आना, अच्छे ख्वाब आना या बुरे ख्वाब आना, अब ख्वाबों की बिना पे ये हुज्जत नहीं होती है कि अगर हम ये सोचें कि अगर ऐसा ख्वाब आया है हमें, तो उसकी बिना पे हम कोई एक फ़ैसला कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि ख्वाब 3 तरह के हैं। ये आप लोग, अब आज मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए बताऊँगी कि जहाँ पे जिस तरह की बात आती है ना, मुझे ये होता है कि उसी बात को हम लोग ज़रा डिटेल में कर लें ताकि आगे ज़िंदगी में उससे फ़ायदा हो जाता है। ख्वाब 3 तरह के होते हैं। किसने बताया? हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक वो ख्वाब है जो हम सारा दिन में जो काम करते हैं, कई दफ़ा होता है कि हम इतने फ़ोकस्ड होते हैं किन चीज़ों पे और सारा दिन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी हमारी चल रही होती है, तो रात को ख्वाब में हम वही चीज़ को डिफरेंट शक्लों में, डिफरेंट एंगल से हम देख लेते हैं। एक तो वो ख्वाब हो गए और उनकी कोई हकीकत नहीं होती है। सेकंड ख्वाब कौन सा होता है? जो शैतान हमें दिखाता है। वो ख्वाब कौन से होते हैं? जो डरावने ख्वाब होते हैं ना, और या फिर गंदे ख्वाब होते हैं, वो शैतान की तरफ से होते हैं, हमें पहचान हो जाती है। अच्छा, तीसरा ख्वाब कौन सा होता है? जो इल्हाम जिसको कहते हैं ना, और वो नबूवत का 46वां हिस्सा है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये मुबश्शरात होते हैं। और इसके बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बहुत बीमार हो गए, तो सहाबा बहुत गमगीन थे, उनके पास गए और जाके कहा कि या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब आप जब तक ज़िंदा हैं आप हमें बताते हैं, आप पे वही आती है, आप हमें गाइड करते हैं, तो अगर आपकी अजल आ गई, आप पहुँच गई, तो फिर हमें कौन मतला करेगा, कौन हमें बताया करेगा? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी वफ़ात के बाद वही का सिलसिला तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुबश्शरात बंद नहीं होंगे। सहाबा ने पूछा कि मुबश्शरात क्या हैं? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छे ख्वाब हैं जो नेक बंदों को दिखाई देते हैं। अच्छे ख्वाब हैं जो नेक बंदों को दिखाई देते हैं। तो अगर हमें कोई अच्छा ख्वाब आता है तो ये नहीं मतलब होता उसका कि अब कोई नबूवत का 46वां हिस्सा मिल गया तो क्या नबूवत हो रही है या इस तरह से। ये सिर्फ मुबश्शरात होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से खुशखबरियाँ मिलती हैं, राइट? तो उसको हमें सिर्फ इतना ही रखना होता है। अब इसके बारे में मैं एक और भी बात आपको हदीस सुना देती हूँ कि अच्छा ख्वाब जो होता है ना, वो जैसे अभी मैंने कहा कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा ख्वाब अल्लाह की जानिब से है और बुरा ख्वाब शैतान की जानिब से है। बस जो शख्स अच्छा ख्वाब देखे तो उसे उस शख्स से बयान करे जिससे वो मोहब्बत और एतमाद करता है, राइट?
ہر ایک سے نہیں بیان کرنا، اور ریزن بھی میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اس پہ اعتماد کرتا ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو اللہ پاک سے اس خواب کے فتنے اور شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اور یہ بھی مناسب ہے کہ اپنی بائیں طرف 3 مرتبہ دھتکارے اور اپنا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے اگر وہ ایسے کرنے سے نا پھر وہ خواب جو ہے وہ تکلیف نہیں دے گا، وہ اس کو مطلب ہوگا نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے، میں نے پہلے جو آپ کو بتایا تھا نا کہ جیسے خواب آتا ہے آپ سوئے ہوئے تو اپنی لیفٹ سائڈ پہ، یہ رائٹ میری سائڈ ہے، یہ لیفٹ سائڈ ہے، ٹھیک ہے، تو لیفٹ سائڈ پہ 3 مرتبہ وہ جیسے تھو 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 کرتے ہیں نا، جیسے ویٹ تھوڑا سا تھوک ہوتا ہے، تو ویسے کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے گا، اللہ سے پناہ مانگے گا، اور پھر کروٹ بدل کے جس بھی کروٹ پہ تھا اس پہ خواب ہے نا تو دوسری کروٹ لے لے، اور پھر صبح اٹھ کے صدقہ بھی دے دو اور نفل پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لے، تو انشاءاللہ وہ خواب آپ کو تکلیف نہیں دے گا۔ لیکن میں نے ایک بات آپ کو اور بھی بتائی تھی، میک شیور کیجئے گا کہ جس سائڈ پہ آپ تھو 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 کر رہی ہو اس سائڈ پہ آپ کے خاوند نہ سوئے ہو، یہ نہ ہو کہ شیطان تو بھاگ جائے گا لیکن ادھر سے ایک پڑ جائے گی اچھی بھلی کہ تم رات کو مجھ پہ تھوک کے کیوں پھینک رہی ہو۔ خیر anyway، مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص برا خواب دیکھے تو بائیں طرف تف کر کے شیطان سے اللہ کی پناہ چاہے اور کروٹ بدل لے جس پر وہ سویا ہوا تھا۔ یہی بات میں نے جو آپ کو بتائی ہے۔ اب یہاں پہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے اس کا خواب سچا ہے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں نہیں آ سکتا، وہ ان کی شکل میں چینج نہیں اپنے آپ کو کر سکتا۔ پھر اس کے بارے میں جو مفسرین ہیں انہوں نے کافی ڈیٹیل بھی لکھی کہ وہ بھی دیکھا جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک بتایا جاتا ہے تو اس طرح سے تھے یا کیسے تھے، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے کیونکہ اتنا یہ لمبا یہی ٹاپک چلا جائے گا، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ جو امپورٹنٹ بات ہے خواب کے بارے میں وہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن انشاءاللہ کہیں اور بھی بات آئے گی تو پھر میں آپ کو اور بھی اس کی انشاءاللہ ڈیٹیل بتا دوں گی۔ اب ایک اور حدیث میں ہے کہ سچا خواب، ابھی ہم نے دیکھا نا کہ سچا خواب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مبشرات میں آتا ہے کہ خوشخبریاں انسان کو ملتی ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ جو شخص سب سے زیادہ رات جاگنے والا، اب یہ آج کل کے بچے جو پوری راتیں جا کے گیمز کھیلتے ہیں وہ بات نہیں ہے، تہجد گزار، اللہ کی عبادت کرنے والا، اس کا خواب سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہا کہ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے اپنے خواب کسی کو بتا دیتے ہیں تو اس کا کیا نقصان ہے، پھر جیسے میں نے پہلے کہا کہ جیسے ہی خواب آتا ہے صبح اٹھتے سب سے پہلے ہر ایک کو دوست ملی اس کو بتا دیتے ہوئے پتا مجھے یہ خواب آیا تھا، تو میں بتاؤ ذرا اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، پھر جو الٹی پلٹی اس کی وہ ہے نا تعبیر ہوتی ہے ہر کوئی وہ بتا دیتا ہے، اور یہ اتنی غلط بات ہے کہ جو تعبیر آپ کو بتائے گا نا وہی ہو جائے گی، وہی ہو جائے گی۔ اس لیے میک شور کیا کریں اگر کوئی ایسا خواب آتا ہے، کیونکہ آج کل کوئی ملتا بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ بتائیں گے تو وہ کوئی آپ کو صحیح تعبیر بتا سکے گا۔ یہ اس کے بارے میں بھی میں آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک وہ پرندے کے پاؤں میں معلق رہتا ہے، اور جب وہ بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ یہ بات غور سے سن لیں۔ اگر آپ فار ایگزامپل میں ہوں، آپ بیٹھی ہوئی ہوں تو آپ نے مجھے خواب سنایا کہ مجھے تجھے پتہ ہے یہ خواب ہے، اور میں نے اس کو ہائے یہ خواب ہے، اس کا تو بڑا برا مطلب ہے، یہ تو کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ اتنا یہ مذاق نہیں ہے، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بیان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے، اور کہتے ہیں کہ خواب کس کو سنانا چاہیے، کہ کوئی صالح دوست ہے اس کو آپ سنا سکتے ہیں، یا با عمل عالم اس کو آپ سنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر گمان کر کے اچھی تعبیر بتائیں گے، کیونکہ ان کے دل میں یہ ہوتا ہے نا، جیسے اگر کوئی آپ کو خواب سنائے، فار ایگزامپل آپ کا لو ون ہوگا، فار ایگزامپل آپ مدر، میرا بچہ مجھے کوئی ایسا خواب سناتا ہے، مما آج مجھے یہ خواب آیا، تو میں کیا کہوں گی کہ نہیں بیٹا انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر، اس کا مطلب اچھا ہے، اس میں یہ ہوگا، تو ایسے جو آپ کا خیر خواہ ہے نا، آپ کو پتہ ہے اس کو آپ خواب سنا سکتے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ لوگوں کو اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی کو نہ کہو۔ اب امام سیرین جو ہے نا، ان کی کتاب ہے کتاب الرؤیا، میرے پاس بھی ہے، میں ایک زمانے میں مجھے بھی بڑا شوق ہوتا تھا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ خواب ہے تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے یا کیا ہے۔ تو امام سیرین جو تھے،
یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے انس بن مالک، ان کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ان کی والدہ جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی لونڈی تھی، ان کی کنیت بھی ابوبکر تھی۔ یہ بتانے کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کس پائے کے لوگ ہوتے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔ ہم ہر ایک سے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، حالانکہ چھوٹی عمر میں یہ غلامی کی ان کی عمر تھی، لیکن اللہ نے جو علم کا دریا بہایا ہوا تھا ان پہ، اتنے بڑے فقیہ اور عالم تھے کہ جو کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے کہ جیسے آسمان دنیا پہ چمکتا ہوا ستارہ تھے۔ تو ان کے بارے میں ان کے زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے بزنس کرنے کے لیے 40,000 درہم کا غلہ خریدا۔ جیسے جب خریدا تو ان کو پتہ لگا کہیں سے کہ یہ غلہ جو انہوں نے خریدا نا، اس کی کاشت ٹھیک نہیں ہوئی ہے۔ اس شک کی بنا پہ انہوں نے وہ سارا غلہ بیچنے بجائے کہ وہ بیچتے، بزنس مین تھے، انہوں نے وہ سارا غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اب کر دیا تو جو پیسے انہوں نے جن سے غلہ خریدا تھا، لیا تھا، ان کو انہوں نے پیسے دینے تھے۔ اب وہ کسی عورت سے انہوں نے بائے کیا تھا، اور اب ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ سارے کے سارے پیسے اس کو واپس کرتے۔ تو اس عورت نے ان کے خلاف مقدمہ کیا تو ان کو جیل کی سزا ہوئی تھی۔ تو یہ جب تک ان کے سارے جو پیسے پورے نہیں ہوئے، انہوں نے وہ جیل کا ٹائم گزارا تھا۔ اتنا زہد، اتنا تقوی ان لوگوں میں ہوتا تھا۔ حقائق میں آتا ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں امام سیرین جو تھے نا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک آدمی آیا، آ کے اس نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی اذان، جیسے میں اذان دے رہا ہوں، تو انہوں نے اس کو دیکھا، اس سے بات کی، اور اس کے بعد کہا کہ تم حج پہ جاؤ گے، مبارک ہو۔ تو آدمی بڑا خوش ہوا۔ اچھا، وہ آدمی چلا گیا۔ اب کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے نا، کیونکہ تو کچھ دیر کے بعد ایک اور آدمی آیا، تو اس نے بھی سیم ہی طرح کی خواب سنائی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں نماز کی اذان دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کو دیکھا، اس سے بات کی، جانا تھوڑا اس کو نا، تو اس کو کہنے لگے کہ تم پر چوری کا الزام لگے گا۔ اب وہ تو چلا گیا، پریشان ہو گیا، انہوں نے کہا کہ دعا کرو، یہ وہ۔ تو جب وہ چلا گیا تو اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ دو لوگ آئے آپ کے پاس، اور دونوں نے ایک ہی طرح کا آپ کو خواب سنایا، تو ایک کو آپ نے یہ کہہ دیا، ایک کو آپ نے یہ کہہ دیا۔ تو انہوں نے، امام سیری نے کہا کہ خواب جس انسان کو آتا ہے نا، اس کا کریکٹر، اس کا لین دین، اس کی ایک اپنی عادت عمل کرنے کا کہ وہ کیسا ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور پہلے آدمی کو جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ سورۃ حج کی وہ آیا ہے، کیونکہ دیکھیں خوابوں کی تعبیر بھی اصل وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ قرآن اور سنہ سے۔ اور انہوں نے کون سی اس سے لی کہ یہ خواب کی تعبیر انہوں نے سورۃ حج کی وہ سائل سے لی کہ اے پیغمبر، لوگوں کو حج کا اعلان کر دو۔ تو اعلان ہے نا، تو اس سے انہوں نے اس کی تعبیر لی کہ یہ حج پہ جائے گا۔ اور دوسرے کو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ میرے ذہن میں، کیونکہ ابھی ہم سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں نا، تو اس میں یہ والا واقعہ آئے گا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے ذہن میں جب اس کے کریکٹر دیکھا سارا، تو ان کو یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف کی وہ آیت یاد آ گئی جس میں کہا کہ ایک منادی نے منادی کی کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ تو اس سے انہوں نے اس کے خواب کی اس طرح سے تعبیر کی تھی۔ تو خوابوں کی تعبیر کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے جس کو یہ اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں دوسرا یہ کہ امام سیرین نے بتایا کہ کون سا خواب سچا ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب رات کو سوتے ہیں، کئی دفعہ میں ہوتا ہے کہ اچھا میں جب صبح اٹھ رہی تھی نا تہجد کے ٹائم پہ، اس وقت مجھے یہ خواب آیا تھا۔ کبھی ہم کہتے ہیں اچھا میرا خیال ہے آدھی رات کا ٹائم تھا جب مجھے خواب آیا، تو امام سیرین نے اس کو وضاحت کی ہے کہ جو خواب رات کے پہلے حصے میں آ جائے نا، فوراً ہی آ جاتا ہے، تو اس کی تعبیر جو ہے وہ 5 سال میں ہوتی ہے، اور جو خواب آدھی رات میں دکھائی دے اس کی تعبیر 5 مہینے میں ہوتی ہے، اور جو خواب تہجد کے وقت میں دکھائی دے اس کی تعبیر جو ہے وہ 10 دن میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تہجد کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس وقت فرشتے نازل ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، تو یوزلی اس وقت جو خواب آتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشخبریوں کی ہوتے ہیں، مبشرات ہوتے ہیں۔ اب ایک اور بات تھی کہ کن کو خواب نہیں سنانا چاہیے، تو امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بے دین ہے، جو شریعت پہ عمل کرنے والا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ دیکھ کے بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ عمل اس کا ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو خواب نہیں سنانا چاہیے۔ اس کو کہاں پتا ہوگا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی شک ہے نا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے یا میرا دشمن ہے یا اس کے میرے ٹرم اچھے نہیں ہیں، کبھی اس کو بھی خواب نہیں سنائے، کیونکہ اگر اس نے منہ سے کچھ بول دیا تو ہو جائے گا۔ بس میرا کہنے کا یہ مطلب ہے،
آپ کو پوری جو چیز میں نے بتائی ہے اس کا اصل یہی ہے کہ اگر آپ کو خواب آتا ہے ڈو ناٹ ٹیل اینی ون، سوائے اس کے کہ آپ اپنے لو ون کو، جو آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لو ون ہے، ان کو آپ سنا سکتے ہو، وہ بھی اچھا خواب۔ برا خواب نہ سنائیں، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پی جائے پی جائے اس کو، کیونکہ رسول اللہ نے بتا دیا نا کہ وہ خواب جو ہے وہ معلق رہتا ہے، تب تک وہ ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ۔ اور اگر جیسے آپ ڈر جائیں خواب میں، تو آپ نے اپنے لیفٹ سائڈ پہ 3 دفعہ تھو تھو کرنا ہے، اعوذ باللہ پڑھنی ہے، اللہ سے پناہ مانگنی ہے، دوسری سائڈ کروٹ لے کے آپ نے سو جانا ہے، اور پھر صبح اٹھ کے آپ صدقہ دے دیں، 2 نفل پڑھ لیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہونا بھی ہوتا ہے تو وہ رک جاتا ہے۔ تو یہ تھی خوابوں کے بارے میں تھوڑی سی انفارمیشن، آئی ہوپ انشاءاللہ دیٹ ول ہیلپ۔ تو اب یہاں پہ وہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھے چن لے گا اور تجھے سکھائے گا خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تجھ پر پوری کرے گا اپنی نعمت۔ اب دیکھیں یہ والا ورڈ جو ہے نا، میں دیکھ رہی تھی کہ اتنے مطلب خوشی کی بات تھی ان حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہ ان کے بیٹے پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بھی تمام کر دے گا۔ تو میں یہ سوچتی تھی کہ آپ کو اور مجھے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، یاد کریں ہم نے پڑھی ہے کہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی یہ کہا، رسول اللہ کے توسط سے ہی ہمیں کہا تھا، لیکن ہمیں کہا تھا نا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہاں پہ دیکھیے ان کے بارے میں آ رہا ہے نا، ویتم نعمتہ علیک، کا جو ہوتا ہے نا وہ واحد کے لیے ہوتا ہے، کہ مطلب بات یوسف علیہ السلام کی ہو رہی ہے نا، اور وہاں پہ کس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے، کم، تم سب پہ، تمام مسلمانوں پہ، الحمدللہ۔ سیم بات آپ سوچیں مجھے اور آپ کو بھی میرے رب نے کہی ہے کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اللہ نے پسند کر لیا ہمارے لیے دین اسلام کو۔ اللہ اکبر۔ تو آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب پر، کما اتمہا، جیسے کہ اس نے پورا کیا، علی ابوئی کا، تیرے 2 باپوں پر، بن قبل، اس سے قبل، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر، ان ربک علیم حکیم، کہ تیرا رب جاننے والا، بہت جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک چیز جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کوئی اگر یہ سوچے کہ میرا رب مجھے جانتا ہے، میرا رب مجھے جانتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یوسف علیہ السلام کو آپ دیکھیں کنویں میں پھینک دیا تھا ان کے بھائیوں نے، وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے چھپ کے پھینک آئے تھے نا، کوئی نہیں تھا وہاں پہ، پتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اللہ تو وہاں پہ بھی تھے نا، خوشخبریاں وہاں پہ دے رہے ہیں، تسلیاں دے رہے تھے وہاں پہ بھی، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور وہ حکمت والے بھی ہیں۔ دعا کریں اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے رشد عطا کر، آمین ثم آمین۔ اور آگے آیت نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اچھا ابھی تو ہے ٹائم، آیت نمبر 7 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان فی یوسف، کہ البتہ یقیناً ہے، فی یوسف، یوسف میں، و اخواتہ، اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ اب اس میں کیا نشانیاں تھیں؟ کیونکہ یہ پوچھ رہے تھے نا، سوال کون کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مشرکین مکہ، اور سوال کیا کر رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مصر میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے، کیونکہ یہ لوگ تو فلسطین میں رہتے تھے، فلسطین سے یہ مصر میں کیسے گئے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے، یہ سوال کرنے والوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کیسے مصر پہنچے تھے، اور ان کے پیچھے وہ سارے لوگ کیسے مصر گئے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ دیکھیں مصر سے وہ نکلے تھے، ان کو کس کس قسم کی تکلیف ہوئی تھی، آخر میں ان کو کیا، ان کو نبوت ملی، اور ان کو پھر جو عزت ملی، ان کو جو بادشاہت ملی تھی، ایک دن آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ آج آپ کے، ان کے رسول اللہ کے خاندان والے تھے نا، جو ابو لہب ان کے چچا تھے، اس وقت سب سے، یہ جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ کی بھی وفات ہو چکی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ تسلیاں دے رہے ہیں کہ یوسف تو بالکل اکیلا ہو گیا تھا، اس کو کوئی اس کے پاس نہیں تھا، اور اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو تسلیاں دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں اس کو کیا مقام دیا تھا، تو آپ بھی نہ پریشان ہو۔ پھر جب فتح مکہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر پہلے سے خوشخبریاں دے دی تھی کہ کامیابی، یہ جو آج تمہیں گھر سے نکال رہے ہیں، تمہارے خلاف قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، یہ سارے ایک دن تمہارے سامنے سرنگو ہوں گے۔ یہی بات
جب بھی کبھی غم آئے، جب بھی کبھی مشکل آئے، کبھی یہ لگے نا کہ فلاں بندہ ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، یا میں اس کو کیسے کچھ کہہ سکتی ہوں، تو یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے، ہاں اس وقت ہو سکتا ہے یہ تکلیف آپ کے ساتھ نہ ہوتی، رائٹ؟ تو آپ اسی طرح کی ریگولر زندگی چل رہے ہوتے ہیں، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا کرنا ہے۔ اب وہ بندہ جو غلط ہے، جس نے میرے ساتھ غلط فار ایگزامپل کیا، اس نے تو اپنی خباثت کی، لیکن میں کیونکہ مظلوم ہوں، رائٹ، میں نے تو کچھ نہیں کیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غم اس دکھ کی وجہ سے پھر منزلیں عطا کرتے ہیں، درجات بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، اور آخرت میں تو انشاءاللہ دکھائیں گے ہی۔ تو یہ امید، یہ جو دعاؤں کا سہارا لے کے ہم لوگ چلتے ہیں نا، اس میں اگر ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہو تو پھر منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ غم کی جو رات ہے نا وہ نہیں کٹتی ہے، بہت لمبے دن ہوتے ہیں، بہت لمبی راتیں ہوتی ہیں، لیکن جب ہمیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہوا تھا، یہ مجھ سے پہلے تو نبیوں کے ساتھ جب ہوا، صحابہ کے ساتھ ہوا، تابعین کے ساتھ ہوا، تبا تابعین کے ساتھ ہوا، تو میں کیا چیز ہوں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے نکال لیں گے، اور پھر ایسا رتبہ دیں گے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے مطمئن بھی کر دیں گے اسے۔ یہ اعتقاد ہوگا تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، پھر دکھ آسان ہو جاتے ہیں، مشکل گھڑیاں آسان ہو جاتی ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ کو بھی یہ تسلی دی تھی کہ کیونکہ سارے رشتے، جو سب سے بڑی بات چچا کا اتنا بڑا سہارا تھا، باہر ان کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے تھے، وہ بھی ختم ہو گیا، بیوی گھر میں تھی جو وہ ختم ہو گئی، اور اوپر سے کیا ہو گیا کہ ابو لہب کو سرداری مل گئی، اللہ اکبر، جو ان کے ویسے ہی دشمن تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی فرما رہے ہیں کہ بہت سی نشانیاں ہیں ان کے لیے جنہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، کہ آخر میں کامیابی آپ ہی کی ہے۔ اب آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس قولو، جب انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ان کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، لَيُوسُفُ، یوسف علیہ السلام کے بارے میں، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، کہ زیادہ پیارا ہے إِلَىٰ أَبِينَا، ہمارے والد کو، مِنَّا، ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، جبکہ ہم تو اتنا بڑا جتھا ہے، ہم تو 10 بھائی ہیں۔ اور یہ بات سمجھنے کے لیے نا تھوڑا سا آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ وہ قبائل سسٹم تھا، اور اس زمانے میں کوئی آرمی تو ہوتی نہیں تھی، فوج بھی نہیں تھی، تو وہ کیا ہوتا تھا کہ جس کے گھر میں آدمی زیادہ ہوتے تھے نا، مرد زیادہ ہوتے تھے، اس کو زیادہ طاقتور سمجھتے تھے۔ تو اسی تھاٹ پروسیس کو لے کے اب یہ دیکھو، آپ یہ سوچیں، آپ ویژولائز کریں، کیونکہ یہ قصہ ہے نا کہ یہ سارے بھائی اکٹھے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا باپ جو ہے نا وہ یوسف علیہ السلام سے، اور اس کا بھائی، اس کا بنیامین نام آتا ہے، کیونکہ قرآن میں اس کا نام نہیں ہے، لیکن تورا میں اس کا نام بنیامین کے نام سے آتا ہے۔ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے نا ان سے وہ زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ ہم تو دیکھو 10 بھائی ہیں، ان کو اگر ضرورت پڑے گی تو ہم نے مدد کرنی ہے، ابھی تو یہ اتنے چھوٹے ہیں، ان کو ساتھ یہ کرتے ہیں۔ اور وہاں سے ان کا یہ حسد جو شروع ہوا، تو انا ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہمارا باپ جو ہے وہ البتہ غلط فہمی میں ہے، بھول میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے یہ جو 10 بھائی تھے، ان کو ان کا بات کرنے کا طریقے سے، کہ وہ اپنے باپ کے، اپنے بڑوں کا کیسے وہ بات کر رہے ہیں، ان کے دل میں کیا عزت تھی ان کی، اور کہاں پہ یوسف علیہ السلام تھے جو اتنے پیار، جو ہم نے پڑھا تھا یا ابتی، اکثر ہوتا ہے نا، جیسے عربی میں بھی پڑھتے ہیں یا ابی کہتے ہیں، تو بہت محبت سے جب بلانا ہوتا ہے نا تو یا ابتی کہتے ہیں۔ وہ ان کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان میں وہ ساری نشانیاں بھی نظر آ رہی تھی جو نبوت میں ان کو ملنے والی تھی۔ ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ بچہ بہت فرما بردار ہے، ان سے محبت، اور چھوٹے بچے تھے نا، ان کی ماں بھی نہیں تھی، زندہ نہیں تھی، چھوٹا بھائی اور یہ 2 بچے جو تھے، تو جب ماں نہیں ہوتی نا تو ویسے بھی بچوں سے زیادہ محبت ہوتی، پیارے بھی اتنے تھے۔ تو اب اس کی وجہ سے بھائی جو بیٹھ کے، اب یہ سارے بیٹھے ہوئے پلان کر رہے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے نا یہ بڑی گمراہی نہیں اس کو میں کہہ سکتی، کیونکہ نبی ہیں تو غلط فہمی میں ہے، کہ وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ میرا سہارا بنے گا، جبکہ ہم تو اتنے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے یہ ایک لفظ آپ غور کریں، کیونکہ اتنے زمچہ، کتنے 4,000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے نا۔ اب دیکھیں کہ آج کے زمانے میں بھی جب بچے بدتمیزی کرتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں، امی آپ کو نہیں پتا، آج کل کا زمانہ اتنا بدل گیا، آپ پرانے زمانے کی، آپ چپ کریں، آپ کو یہ باتوں کا نہیں پتا۔ اور اکثر 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 یہ بات سننے میں آتی ہے، کہیں نہ کہیں ارد گرد بچے بڑے آرام سے مذاق سے کہہ دیں گے، میری امی کو تو کچھ نہیں پتا، امی آپ کو کیا پتا ہے، ابو آپ کو کیا پتا ہے۔ تو وہی سینٹنس اس زمانے میں بھی بولے جاتے تھے۔ زمانہ بدل گیا ہے، زمانہ آگے آگے جا رہا ہے، لیکن جو
اصل چیزیں ہیں نا وہ وائیں کی وائیں کھڑی ہیں. کتنی بھی ترقیاں کر لو، کتنا سارا کچھ کر لے، لیکن جو ایسی والی چیزیں آپ دیکھیں گے کہ بالکل وہی آج کل کے زمانے میں بھی ہے کہ اپنے باپ سے کس طرح سے بات کر رہے ہیں. اور اب جب وہ بات کر رہے ہیں بیٹھ کے، تو انہوں نے نتیجہ اس کا کیا نکالا کہ اب باپ تو ان سے محبت کر رہے تو اقتلوا یوسف، کہ دیکھو یوں کرتے ہیں، ہم قتل ہی کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اوت رہو، یا پھر اس کو پھینک دو اردن کسی زمین میں. اللہ کہ اس کو کہیں دیکھیں، میں کہتی ہوں حسد کی ہم نے بات لاسٹ کلاس میں کی تھی نا، جب حسد کسی کے ساتھ ہوتا ہے اتنا ظالم ہو جاتا ہے بندہ کہ، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ شکل سے نہیں لگے گا، اور اتنی محبت ظاہر کریں گے اور اندر ان کی آگ لگ رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کو یا تو قتل کر دو یا اس کو کسی زمین میں پھینکو. یخلو لکم وجہ ابیکم، کہ خالی ہو جائے گا چہرہ تمہارے والد کا تمہارے لیے، مطلب کہ پھر جو باپ ہے نا وہ ہماری طرف دھیان کرنا شروع ہو جائے گا. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ. تو دیکھیں یہ غور کریں کہ اچھا اتنا بڑا گناہ کر کے، اتنی مطلب گناہ تو اپنی جگہ، میں کہتی ہوں انسانیت ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ، کہ اتنا گھٹیا کام کر کے بعد میں کہتے ہیں کہ پھر ہم نیک ہو جائیں گے. یہ بعد میں ہو جائیں گے. آج بھی آپ دیکھیں، چلو کوئی بات نہیں، بچی کی شادی ہو جائے گی نا، اس کے بعد میں دیکھنا پھر میں نے ساری کلاسز لینی شروع کر دینی. بچی کی شادی ہو جائے اس کے بعد حجاب لوں گی. اچھا یہ اس دفعہ تو یہ کام ایسے کر لیتی ہوں نا، اس کے بعد میں یہ کام کروں گی. بچے ذرا بڑے ہو جائے نا، اس کے بعد میں یہ کام کروں گی. بعد میں جب ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنے کی بات ہوگی نا، تو ہمیشہ بعد کی بات ہوگی. کیوں؟ ہمیشہ آگے کیا چیز ہوتی ہے جس کو ہم پرائرٹی دیتے ہیں، جو ہماری زندگی کی اہم ترین چیز ہوتی ہے، لیکن ہم نے اس کو سب سے پیچھے رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے پھر کروں، یہ ہو جائے پھر کروں، یہ ہو جائے پھر کروں. اللہ اکبر. تو یہاں پہ بھی اپنے باپ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اچھا پلان جو بناتے ہیں کہ اب اس کو قتل کر دیں یا پھر اس کو کہیں ایسی جگہ پھینک دیں تاکہ یہ ہمیں نظر ہی نہ آئے، یہ ختم ہو جائے، تاکہ باپ جو ہے نا وہ اس کا دھیان ہماری طرف آ جائے. قَالَ قَائِلٌ، اب آیت نمبر 10 میں کہتے ہیں کہ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا. اب یہ بیٹھ کے جو پلان کر رہے تھے، تو قرآن اس کے بارے میں خاموش ہے، لیکن تورا میں آتا ہے کہ ان کا جو بڑا بھائی تھا نا یہودا، جس میں یہود کا سارا ان کا نام اسی کے اوپر ہے، تو اس نے پھر یہ کہا لا تقتلوا یوسف، کہ دیکھو یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ یوں کرو کہ اس کو نا کسی گہرے کنویں میں پھینک دو. یہ چھوٹا گناہ ہے، مطلب وہ تو قتل تو اتنی بڑی بات ہے، تو ہم اس کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں. اللہ اکبر. یلتقطہ بعض السیارتی، اور پھر ان کو ایکسپلین بھی کر رہا ہے کہ کوئی یہاں سے، کیونکہ وہاں سے گزرتے تھے قافلے، یہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ اس کو اٹھا لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم نے کرنا ہی ہے نا تو پھر یہ والا کام کر لو. اب بیٹھ کے یہ سارا پلان ان کا ہو رہا ہے. اب آپ دیکھیں جب پلان بن گیا تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اب یہاں پہ یہ جو ہم پڑھے نا قرآن میں اس کی ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ کیا ہوا تھا، انہوں نے ایسے پلان بنایا تھا کہ کیوں انہوں نے ایسا پلان کرے تھے. ان کے ہم تو یہ پڑھ رہے نا کہ ان کو جیلسی تھی، محبت کہ ان کا باپ زیادہ محبت کرتا ہے، لیکن تورا میں تلمود میں یہ آتا ہے کہ وہ انہوں نے اس کی ڈیٹیل کیا بتائی، کیونکہ یہ اپنے بھائیوں کی چغلیاں لگاتے تھے اپنے باپ سے، تو اس وجہ سے بھائی ان کے خلاف ہو گئے تھے. اللہ اکبر. تو اس طرح سے آگے آگے جہاں جہاں بھی ڈفرینٹ آئے گا میں آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ بتاتی رہوں گی. اب جب یہ انہوں نے پلان سارا بنا لیا تو اب اپنے باپ کے پاس آتے ہیں. اب یہاں پہ میں جو آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ حسد سے دل بندے کا جل رہا ہوتا ہے، بندہ مارنے کے پلان کے مر جائے، کسی طرح سے نظر نہ آئے لیکن شکل سے اتنا آپ کا خیر خواہ نظر آئے گا. یہی چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں کہ قولو کہا یا ابانا، اے ابا جان، ما لکا، کیا ہے آپ کو، لا تامنا علی یوسف، کہ نہیں بھیجتے آپ ہم پہ، نہیں لا تامنا، نہیں آپ بھروسہ کرتے علی یوسف، یوسف کے معاملے میں. اب اتنے پیار سے آ کے ان کو آپ خود سے ذرا اپنی جگہ رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہمارے پاس ہمارے بچہ آ کے ایسے بات کرے کہ کیا ہے امی آپ کیوں نہیں میرے پہ ٹرسٹ کرتی ہیں، دیکھیں ہم لوگ تو اتنا اس کا پیار کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، کہ جبکہ ہم تو اس کے بڑے ہی خیر خواہ ہیں، آخر ہم بڑے بھائی ہیں، ہم نہیں اس کے خیر خواہ ہوں گے، ہم اس سے اتنا پیار کرتے ہیں. ارسلہ معنا، بجا اس کو ہمارے ساتھ بھیج دے، غدن، کل، یرتع و یلعب، کہ وہ کھائے پیے گا، وہ کھیلے گا. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے.
آپ ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم اتنا بڑا جتھا ہے، ہم اس کو ساتھ لے کے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے، یہ کھیلے گا ہمارے ساتھ۔ اب دیکھو کہ یہاں سے کہ ہم کس پہ ٹرسٹ کریں، کس پہ ٹرسٹ کریں۔ اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی بات بتا رہے ہیں کہ ہم تو دلوں کے حال نہیں جانتے نا، ہمیں نہیں پتا چلتا، لیکن بی کیئرفل، بی کیئرفل۔ جہاں پہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، جہاں پہ ہمیں تھوڑا سا بھی گمان ہوتا ہے نا کہ کوئی حسد کرنے والا، کیونکہ حرکتیں ہماری خراب ہوتی ہیں، ہم ایسی ایسی پوسٹیں لگا دیں گے، ایسی ایسی چیزیں کریں گے دوسروں کے سامنے، ایسی ایسی حرکتیں کریں گے، اگلے نے جل بھننا ہے، اور پھر ہم کہیں گے کہ دیکھا ہم پہ یہ مصیبت آ گئی، دیکھا نظر لگا دی، دیکھا اس نے میرے خلاف ایسے بات کر دی، اور یہ نہیں پتا ہوتا کہ ادھر سے میں کیا کر رہی ہوں۔ تو اب یہاں پہ اپنے باپ کو منانے کی اور جو وہ کوشش کر رہے ہیں، تو قولا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، انی لا یحزننی، کہ بے شک میں، البتہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں غمگین ہو جاتا ہوں، ان کے تذہبو، کہ تم لے جاؤ بھی اسے، واخاف، اور میں ڈرتا ہوں، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ اب کیونکہ وہ ایریا آئی تھنک ایسا ہوتا ہوگا جہاں پہ بھیڑیا ہوتے ہوں گے، یا اکثر ان لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ وہ کوئی انسان جا رہا تھا، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اب یہاں پہ یعقوب علیہ السلام اپنا جو خوف تھا ان کے دل میں، وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں اس کو نہیں جانے دینا چاہتا، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے۔ تو آگے سے دیکھیں وہ جواب کیا دے رہے ہیں، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، کہ جبکہ تم اس سے غافل ہو، کہ کوئی بچہ ہے ادھر ادھر کھیل رہا ہوگا۔ تو اب یہ بھائی جو تھے، جو بیٹے تھے ان کو، وہ جواب کیا دے رہے ہیں، قالو، انہوں نے کہا، لَإِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اس کو کھا جائے گا بھیڑیا، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ابا جان ہم تو اتنے 10 اس کے بھائی ہیں اتنے جوان، اِنَّا اذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم بڑے خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، ہم تو پھر ہمارا کیا فائدہ اس سے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں؟ آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا۔ میں اس لیے آپ کو اس ٹون میں بتا رہی ہوں کہ ایسے ہی لوگ آتے ہیں جب ہمیں بیوقوف بنانا ہوتا ہے، تو ہماری یہ جو ہوتا ہے نا، کھلنا چاہیے اس وقت کہ ہمیں سوچ، سمجھدار کہتے ہیں نا کہ جو سمجھدار عورت ہوتی ہے نا، وہ کتنی نسلوں کو پار کرا جاتی ہے۔ اچھا جی، اب آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب یہاں پہ اپنے باپ کو منا لیا، اب باپ کے پاس چارہ بھی نہیں تھا، اتنی اچھی اچھی باتیں کر کے کہ نہیں ہم یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، تو ان کو لے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے، یہ نبی کی بات میں بتا رہی ہوں آپ کو، یعقوب علیہ السلام، ان کو کوئی غائب کا علم کوئی نہیں ہے کہ یہ لے کے جا رہے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس وقت بس ان کو یہ غم تھا کہ یہ بھائی جو ہیں، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، یا ان کی حرکتیں ایسی ہیں، تو ان کو وہ ہی نیور تھاٹ کہ وہ اس کو مار دیں گے یا کچھ کریں گے یا ایسے ان کے ساتھ کریں گے۔ فلما ذهبوا، بس جب وہ لے گئے ان کو، بھی اسے، واجمعوا، اور وہ سارے تو متفق تھے، انہوں نے پلان ان کا پکا تھا، سب کا 10 کے 10 نے پلان کر لیا ہوا تھا، وہ سب اس پہ اکٹھے تھے، ان یجعلوہ، کہ وہ ڈال دیں گے اسے، فی غیابت الجب، کہ وہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وحی کی علیہ، اس کی طرف، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ ہاضا، کہ تم جو ہو ان کو، اس جو ابھی یہ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں تم ضرور آگاہ کرو گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ تمہیں نہیں پہچان رہے ہوں گے اس وقت، اس کو نہیں شعور ہوگا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ اچھا، قرآن میں ڈیٹیل نہیں آئی ہے کہ کیسے اس کو لے کے گئے تھے، کیا کیا تھا، تلمود میں آتا ہے اور تورا میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے کہ جب وہ لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے اس کو مارا، ادھر جا کے اس کو رسیوں سے باندھ رہے تھے، وہ اپنے کبھی ایک بھائی کے پاس جا رہے تھے، کیونکہ وہ 12 سال کا بچہ ہے، وہ تو بھائیوں سے پیار ہی کر رہا تھا، کہ ایک کے پاس جاتا تھا، وہ اس کو پیچھے کر رہے ہیں، اس کو ڈانٹ رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، اس کو رسیوں سے باندھا، اس کے پہلے اس کی شرٹ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی اتاری، تو کیونکہ ان کا اگلا پلان تھا اس کے لیے، اور پھر اس کو گھسیٹتے ہوئے جب وہ کنویں کے پاس لے کے گئے، تو کہتے ہیں کہ جو بنا ہوتا ہے نا جیسے اینٹوں کا ایک، اس کو کہتے ہیں دیوار سی چھوٹی سی بنی ہوتی، تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، اس پہ بھی انہوں نے اس کو مارا، اس کے ہاتھوں پہ مارا کہ نیچے اس کو پھینکنے کے لیے، نیچے جب وہ گرے ہیں تو ایک پتھر تھا نیچے جس کے اوپر وہ جا کے گرے، وہاں پہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وحی کر رہے ہیں، ان کو تسلیاں دے رہے ہیں۔ آپ نے اسی طرح کی چیز پڑھی تھی نا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے خوف کے مارے جب وہ پانی میں ڈالا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو القاء کیا تھا، اس وقت بھی الہام ان کی ماں کے دل میں کیا تھا کہ اس کو پانی میں ڈال دو۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں اتنے خوف میں اس بچے کی آپ حالت دیکھیں، ابھی نبوت نہیں ملی ہے، وہ بچہ ایک معصوم بچہ جو اتنے خوف، پہلے مار بھی کھا رہا ہے، بھائیوں نے اس کو پھینک دیا۔ ہم بھی
کبھی اتنے غم میں چلے جائیں کہ ہمیں لگے کہ پوری دنیا اندھیری ہو گئی ہے، اب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط رکھنا ہوگا، اللہ سے دعا کریں اس وقت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں ایسی سامنے وہی سچویشن ہوگی، وہی غم ہوگا، وہی اندھیرے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں وہ نور پیدا کر دے گا کہ اس کی روشنی سے وہ غم ہٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی کوئی جھوٹ بات نہیں ہے کہ نہیں جی کوئی بھی نہیں، ایسے بات ہے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں، اسی لیے تو اتنی ڈیٹیل بتائی کہ وَأَوْحَيْنَا، پہلے کیا تھا، اس کو پھینکا انہوں نے اس اندھیرے کنویں میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبریاں دے دی، دل کو تسلی دے دی، دل جما دیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں وَجَاءُوا آبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ وہ اپنے باپ کی طرف اب پھینک آئے، اب اس کے بعد عشاء کا ٹائم ہے تو وہ آتے ہیں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے۔ اللہ اکبر! میں سوچتی ہوں کہ اس وقت اس باپ کی کیا حالت ہوگی کہ جس وقت وہ سارے بچے، کیونکہ بات انہوں نے کہی تھی نا ان کو اس وقت کہ مجھے ڈر ہے بھیڑیا نہ کھا جائے، تو اب کہتے ہیں کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکالو، یو نیور نو کس وقت بات قبول ہو جاتی ہے، ہم نے سنا ہوا ہے نا اپنے بڑوں سے۔ تو یہاں پہ میں یہ پڑھ رہی تھی، میں نے کہا دیکھو یہ بالکل وہی بات ہے کہ ان کا تو یہ مقصد نہیں تھا، لیکن انہوں نے جو منہ سے نکالی تو وہ بات کیسے پوری ہو گئی۔ اب یہاں پہ میں آگے لے جانے سے پہلے آپ کو ایک دعا بلکہ بتا دیتی ہوں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے لو ونس جو ہیں، فار ایگزامپل ہمارے دوست ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائیوں میں سے، ہمارے ہمسائے میں سے، تو ہمیں جیسے میں بات کری تھی، ہمیں نہیں پتہ لگتا نا کہ کسی کے دل میں کیا ہے، تو پھر رسول اللہ نے اسی لیے اتنی پیاری دعا سکھائی ہمیں کہ یہ دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں برے ہمسائے سے، کیونکہ دیکھیں ہم سب کے الحمدللہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں ہمسائے ہوتے ہیں، اگر ہمسائے اچھے ہو جائیں تو پھر بہت بڑی اللہ کی یہ نعمت ہوتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتنے پیارے ہمسائے دیے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوش کرے۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ملاؤں گی، ینگ بچی ہے، جیسے میری عروبہ اینڈ سحر، میری بہو جو ہے وہ بالکل وہی ایج گروپ کی ہیں، شی از اے ڈاکٹر، شی ویئر حجاب جب وہ ہاسپٹل میں جاتی ہے، تو مجھے اتنی وہ شی از سچ اے بیوٹیفل گرل ماشاءاللہ، اور وہ میں اسے پوچھتی تھی کہ جب تم ہاسپٹل میں ہوتی ہو، تم سارے ڈفرینٹ لوگ ہیں وہاں پہ اور ڈفرینٹ طرح سے ایٹماسفیئر ہوتا ہے، تو تمہیں کبھی مشکل نہیں ہوا؟ اس نے کہا نہیں آنٹی مجھے کبھی مشکل نہیں لگا، الحمدللہ آئی ایم ویری پراؤڈ۔ تو پھر اینی وے جو میری اس سے بات ہوئی تھی، میں آپ کو ضرور کوشش کروں گی کہ ایک دو دن میں اس کو لائیو لوں تاکہ آپ اس کو خود دیکھ سکیں کہ وہ کیا کرتی ہے اور کیسے، اور پھر وہ شی واز ٹیلنگ می اباؤٹ ڈپریشن، کہ بڑی عمر میں سیڈنس ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہو جاتا ہے، ہمارے ہارمونز امبیلنس ہو جاتے ہیں، تو وہ ایک اور ٹاپک تھا، تو انشاءاللہ میں آپ کی اس سے ملاقات کراؤں گی، کیونکہ میں نیبر کی بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں۔ اچھا جی، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ اللہم کی دعاؤں میں سے آپ کو آسانی سے مل جائے گی، اگر آپ کے پاس اللہم کی دعائیں نہیں ہیں تو آپ نے گوگل میں اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء یہ ڈال دیں گے نا تو وہ پوری دعا نکل آئے گی، بہت پیاری ہے، اور میں آپ کو اس کا اردو میں ترجمہ بتا دیتی ہوں، اور یہ بھی بہت پیاری دیکھے دعا میں، اور ایسے جیون ساتھی سے، اللہ میں تیری پناہ مانگتی ہوں نا، ایسے جیون ساتھی سے، جیسے خاوند ہے تو اس کے لیے بیوی، بیوی ہے تو اس کے لیے خاوند، جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، اللہ اکبر، اور ایسی اولاد سے جو میرے لیے بوجھ بن جائے، جو میرے لیے وبال بن جائے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب کا سبب بن جائے، اور ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل میری نگرانی کرے۔ کیسے نگرانی کرے؟ کہ اگر وہ مجھ میں کوئی خوبی دیکھے تو اسے اپنے تک ہی رکھے، اور اگر وہ مجھ میں کوئی خامی دیکھے تو اس کا چرچا کر دے۔ اللہ اکبر! دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ دوست بیٹھے ہوئے ہیں، اگر ایک دوست چلا گیا ہے یا اٹھ کے جلدی اس کو جانا تھا، پیچھے سے کوئی بھی بات ہوگی تو آرام سے ہم کہتے ہیں ہائی بیچاری، ایسے اپنے سینٹنس پہ غور کیا کرے کہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کیسے اس کو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، یا آنکھوں سے اشارے سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اگر کبھی کوئی ان یوزول اس کی کوئی گھر میں ایسی سچویشن تھی وہ نہیں مل رہی زیادہ، تب ہم باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آج کل تو اس کا پتہ نہیں کیا حال ہے، وہ ہوگا کچھ نہ کچھ، بچوں کا بھی میں نے سنا ہے کہ ایسے ہے ایسے ہے، کتنی آرام سے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اپنے گھر میں بھی بچے ہیں، اور ان کو باہر اپنوں کو نہیں پتا ہوگا، باہر ساروں کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، اپنے خاوند کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اتنی بڑی بڑی باتیں، کبرت کلمات والی بات ہوتی ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں،
جو اپنے اندر ہم نے چھپائی ہوتی ہیں، اور باہر کے لوگوں کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیسے یہ تو صرف جیسے دریا بہنے والی نہیں بات ہوتی کہ در 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 بول دو کہ ہاں اس کے بارے میں نے سنا تھا، لیکن تو دیکھ کسی کو بتانا نا، میں تو صرف تجھے اس لیے بتا رہی ہوں کہ یو نو تجھے تو پتہ ہے نا کہ مجھے پتہ ہے کہ تو کسی کو آگے نہیں بتائے گی اپنا سارا۔ اور یہ ہم کن کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے لو ونس کے۔ غیروں کے لیے کس نے بات کرنی ہے؟ نہ ہم جانتے ہیں نہ وہ ہمیں جانتے ہیں۔ ہمیشہ چغلی لگانا، بات کرنا، یہ اپنے لو ونس کے لیے ہی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں ہزار دفعہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگ جو ایسی بات کرتے ہیں نا، جب ہماری باڈی لینگویج کیا ہے، ہماری سینٹنس کی ٹون کیا ہے، وہ بتا دے گی ہمیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں، واللہ آپ پوچھ لیں، آپ کہیں گے توبہ کرو میں نے کبھی حسد نہیں کیا، الحمدللہ مجھے تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ لیکن کبھی آپ اپنے لفظوں کو ریکارڈ کر کے اس کی ٹون سنیں گے نا، آپ کو دن میں 10,000 دفعہ یہ لگے گا کہ او مائی گاڈ، یہ میں نے ایسے کیوں بولا تھا، یہ میں نے ایسے کیوں کہا تھا۔ تو ہم کریکشن اپنی کر سکتے ہیں نا پھر جب اویئرنیس ہوگی تو یہاں پہ اتنی پیاری، پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اتنی کمپلیٹ، اب دیکھیں ایک دعا میں ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ جو انسان کبھی سوچتا ہے کہ اللہ میرے پہ یہ مشکل وقت ہے میں کیسے کہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھے کتنی آسانیاں کر دی ہیں۔ اگر عربی میں نہیں آتی اردو میں مانگ لے، کیونکہ اتنے پیارے ورڈس ہیں۔ تو اب یہاں کیا تھا، کیا ٹائم ہو گیا جی؟ 12 تو بج گئے۔ چلیں جی، اب یہ والا جو ہے نا آیت نمبر انشاءاللہ 17 ان کلاس، وہ ہم اگلی دفعہ کریں گے۔ بہت 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 پیارے پیارے پیغامات ہیں ہماری، بیسیکلی ہمیں چینج کرنے والے ہیں کہ ہم کیسے سکون سے رہ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں کیسے سکون رہ سکتا ہے۔ اور میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ اگر ایک ماں، ایک عورت اگر بدل گئی نا، واللہ بہت پورا خاندان بدل جاتا ہے۔ ابھی کل میں ایک جگہ پہ تھی تو بات ہو رہی تھی، میری ایک دوست تھی، تو جو میرے بیٹے ہیں نا ان کی ایج گروپ میں وہ بچی تھی، تو شی واز ٹیلنگ می کہ عائشہ تمہیں یاد ہے کہ جب احمد عثمان تھے ہائی اسکول میں تھے تو میری اپنے ہسبینڈ کی بہن کی بیٹی تھی آئی تھنک، تو وہ اس کے پاس پڑھنے آئی تھی، وہ امریکہ میں تھے آئی تھنک، وہ کہیں اور رہتے تھے، وہ بچی کا اسکول یہاں پہ شروع ہوا تھا، ان کی ٹرانسفر ہو گئی تو وہ انہی کے پاس رہ رہی تھی۔ تو شی واز ٹیلنگ می کہ مجھے نا وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ آئی تھنک چاچی اس کی لگی تو میں نے حجاب کرنا ہے، تو کیونکہ ابھی ان کے گھر میں کوئی حجاب نہیں کر رہا تھا، تو کہتی ہے میں نے کہا بیٹا اپنی ماں کے گھر جا کے کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں کہ میں نے تجھے کچھ سکھایا۔ اب ہماری اپنی اسی طرح کی سوچ ہوتی ہے جب ہم اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ